बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज दो खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे और खान साहब ने एक मुलाकात की सहाफ़ियों से, और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू थी जो पहले नहीं की जा सकती थी, जिसकी बुनियादी वजूहात ये होती हैं कि आप जब मुल्क के सरबराह हों तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं, उसमें से एक ये भी चैलेंज है कि अब आप किसी की ज़ुबान नहीं रोकेंगे। और खान साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें की कि कौन कब किस तरह का ऑप्शन लेकर आया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके, तो उसका कोई काउंटर जवाब नहीं आया। शीरीन मज़ारी ने जो बातें की उसका कोई काउंटर जवाब नहीं आया। अब जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आज जो मुलाकात हुई उस पर कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने रख दूँ। अच्छा, एक तो टिकटों का मामला बड़ा ही ज़बरदस्त तौर पे इसको ज़ेर बहस लाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने इलेक्टेबल्स की तरफ गए, रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो आपको इलेक्टेबल्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सियासी ढांचा है। अगर कोई ये कहे कि जनाब ये तो साजिश कर दी और ये एक तरीकाकार था, जहाज़ चलता था, लोगों को भर भर के लाया जा रहा था, ये हमारी सियासत का वतीरा यही है। तो खान साहब ने वही तरीका इख्तियार किया, क्योंकि इलेक्टेबल्स हमारे बहरहाल इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। अब ये राजा रियाज जैसे करेक्टर्स जो बाकी जो करेक्टर्स हैं जो मुनहरिफ हो गए, इनको मालूम है कि अगर इधर से सीट नहीं हमारी जाएगी तो हम कहीं और से जाके खड़े हो जाएंगे, और हमें क्योंकि हमारा वोट जो है बरादरी का वोट है, हमारा वोट जो है वो मज़हब की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे हमें मिलता है, हमारा वोट जो है वो इलाके में काम करने की बुनियाद पे मिलता है, तो हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में ऐसा ही हुआ। तो इलेक्टेबल्स की हकीकत ये है। खान साहब ने हमने फैसला किया है कि अब वोट इत्तेहादियों को नहीं, ये जो टिकटें नहीं दी जाएंगी, वो बड़ा सोच समझ के फैसला किया है कि अब नज़रियाती लोगों को लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो निज़ाम जिसकी बुनियाद ही इलेक्टेबल्स के ऊपर हो, तो क्या खान साहब कामयाब हो पाएंगे और क्या इलेक्शन जीत सकेंगे? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। और क्योंकि अदालतें आपके ख़िलाफ़ हो गई, अदालतों ने आज क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इस्टेब्लिशमेंट भी एक अपना बयानिया इस वक्त चला रही है, और इस वक्त PR प्रैक्टिस जो है वो जारी है इदारों का इमेज जो बेहतर करने के हवाले से। ठीक है, करें, तमाम लोग अपना इमेज ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इमेज जो है वो ख़राब इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। अच्छा, खान साहब ये कहते हैं कि इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा है, इत्तेहादी नहीं होने चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो साजिश थी ये नवंबर से इसका आगाज़ हो गया और बरतानिया के अंदर मुलाकातें होती रही। कुछ लोग यहाँ पे खुफिया मुलाकातें करते रहे, अमेरिका से लोग आए। अमेरिका, आपको याद होगा शाहीन सबाही साहब ने भी एक ख़बर शेयर की थी बहुत पहले, तकरीबन साल पहले। अमेरिका का जिक्र किया गया, उन किरदारों का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो किस तरह राब्ते में है, ब्रिज किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन हो, शेयरिंग हो रही है, क्या मिलेगा, क्या दोगे, जब इक़्तिदार में आ गए तो क्या होगा। वही तरीक़ाकार जो माजी में बेनज़ीर भुट्टो भी करती रही, इससे अलावा पहले नवाज शरीफ साहब भी करते रहे। और मैंने तो खैर वो इंटरव्यूज़ उन लोगों के भी किए अमेरिका में जाकर जिनके ड्राइंग रूम्स में ही सब कुछ होता रहा। तो ये एक साजिश थी जिसको लंदन से स्टार्ट होती और फिर उसका जो अंजाम था, आज पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुई है, लोग मिलते रहे, तो खान साहब ने दोबारा उन किरदारों के नाम भी लिए और इन किरदारों का क्या रोल रहा उसके ऊपर भी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की है। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि जब मुल्क के अंदर रजीम चेंज होना शुरू होती है ना, तो फिर आपके तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, माफियाज एक्टिव हो जाते हैं। महंगाई, कीमतें बढ़ा दी गई और एक सोची समझी साजिश के तहत मीडिया को भी एक्टिव किया गया। मुझे हैरानगी होती है कि एक टेलीविज़न चैनल सारा दिन उसकी ये कोशिश होती है कि किसी तरह मरीम नवाज़ के इंटरव्यू, ट्वीट को वो ऐसे लेफ़्ट से राइट भी देखे ना, तो इसके ऊपर भी कोई कसीदा, कोई उनकी शान में कोई अल्फाज लिखकर उसे ख़बर बना दिया जाए। ये पाकिस्तान का मीडिया और ये जर्नलिज्म हो रही है। आप उनकी वेबसाइट उठाकर देख लें, आपको एक खबर नहीं ऐसी मिलेगी जिसमें खान साहब की कोई तारीफ़ की हो। यानी आप पार्टी बन गए ना, जब आप पार्टी बन जाएं तो फिर आप से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो साजिश में वो किरदार जिसमें मीडिया ने भी अहम रोल प्ले किया शामिल था। खान साहब ने इसका जिक्र भी किया। अच्छा, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की बात है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे और इस टाइम में खान साहब की तरफ से जो सीज़ फायर किया गया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। हमारे भी कुछ सवालात हैं खान साहब से
خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف دائر کیس غلطی تھا، ریفرنس اس وقت وزارت قانون کی جانب سے بھیجا گیا تھا، وزیر قانون نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مختلف فلیٹس اور اثاثوں پر بریف کیا تھا، ہمیں غیر ضروری طور پر عدالتی محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن خان صاحب اب تو یہ ہو گیا، اور یہ بھی ہو گیا، اور جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو گمراہ کیا گیا، آپ کو غلط انفارمیشن شیئر کی گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ نہ چاہتے ہوئے یا کسی نے کہا کہ یار کر دو، آپ نے کر دیا، یہ بات سمجھنے والی ہے اور یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ اور کہاں سے پریشر آیا ہوگا ویورز آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ ایسے فیصلے دیے تھے جو کسی کو منظور نہیں تھے، اور ان فیصلوں کے حوالے سے بڑی ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلی جو وزارت قانون تھی، جو وزارت کس کے پاس ہے؟ فاروق نسیم صاحب، اور فاروق نسیم صاحب کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ سیاست جو ہے وہ کس کی ہے؟ انہوں نے طاقتور حلقوں کی سیاست کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے ملک کے اندر کنٹرول کرنا، ملک کے اندر مشرف صاحب جس طرح کنٹرول کرتے رہے، یہ ایک بہت ہی وہ ریالٹیز ہیں جو ہمارے سسٹم کے اندر اور سیاسی نظام کے اندر موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ریفرنس بنتا ہے، ان کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسیدیں دے دو، رسیدیں جس طرح پیش کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر جو فیصلہ آیا کہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو ملک کی عدالتی تاریخ کے اندر ہمیشہ سیاہ باب کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ آپ وقت کے جج سے اگر یہ نہیں پوچھ سکتے تو پھر عام آدمی سے آپ کیوں پوچھیں گے؟ ہماری آج بھی یہ جنگ ہے، ہم نہیں مانتے، اور پھر اس وقت بھی پاکستان کا پورا میڈیا ایک طرف تھا اور کچھ لوگ ایک طرف تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ جناب یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو آج تک کسی نے دکھائی، میں نے دکھائی۔ مجھ سے آج کسی نے سوال بھی کیا کہ آپ کیا کہیں گے یہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے، اور خان صاحب خود ہی مکر گئے۔ میں آج بھی ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ فیصلہ پاکستان کی عدالت کا ایک ایسا فیصلہ تھا جسے کسی بھی پاکستانی کو ماننا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ ججوں سے نہیں پوچھ سکتے تو پھر آپ عام آدمی سے کیوں پوچھیں گے یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اور وہ منی ٹریل دینی چاہیے، پیسہ کیسے پہنچتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آسان ہو جاتی۔ لیکن خان صاحب نے سیز فائر کر دیا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سیز فائر اس لیے بھی کیا ہے کہ کل کو چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب اب چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹکراؤ مت ہو، اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو سیاست نہیں آتی، انہیں اب سمجھ جانا چاہیے کہ خان صاحب لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اب ایک سیاستدان کے طور پر بھی ان کی ایک ری برتھ ہوئی ہے، جو جسے کہتے ہیں نا کہ سرپرائز دیا ہے، تو یہ سرپرائز ہے، عوام کا سرپرائز، اور پھر جو خان صاحب اب اپنی غلطیوں کو آہستہ آہستہ سدھار رہے ہیں اور اس پہ کنفیشن کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عدالتوں کا وہ فیصلہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے، چونکہ آپ کے لیے قانون کچھ اور، میرے لیے قانون کچھ اور، یہ پاکستان میں نہیں ویورز ہو سکتا۔ اچھا، پھر فرح خان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور فرح خان کے اوپر بڑا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بالکل کارروائی ہونی چاہیے، اگر ثبوت موجود ہیں آپ پکڑیں، ان کرداروں کو پکڑیں جو استعمال کرتے رہے خان کا نام، عمران خان کے نام کو استعمال کر کے پیسے پکڑتے رہے، ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ کردار ہوتے ہیں جو چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں اور نظام کو میں سے فائدے لیتے ہیں، اور بدنام کوئی اور ہو جاتا ہے۔ تو فرح خان کے حوالے سے میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے ویورز، اگر آپ کو کہیں بھی ثبوت ملیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں تو اس کو دبائیں نہیں، اس کو بلکہ دکھائیں، اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ اچھا، پھر دوسری جو انہوں نے بات کی توشہ خانہ کے حوالے سے، اچھا اب اس میں ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ میرا تحفہ میری مرضی، اور مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، وہ ہماری مرضی چلے گی۔ اب یہ ہماری مرضی جو ہے، مریم نواز فرینکلی سپیکنگ، میں نے مریم نواز کو ان دنوں میں باقاعدہ رپورٹنگ یہاں پر کی، پاکستان کے اندر شاید لوگوں کا اتنا زیادہ انٹریکشن صحافیوں کا نہ ہو جتنا تھوڑے سے عرصے میں ہمارا لندن میں ہو گیا۔ وہ کس طرح کہ مریم نواز کی والدہ بیمار تھی، کلثوم نواز صاحبہ مرحوم، اور وہ ایون فیلڈ سے روزانہ وہ آتی تھی ہارلے اسٹریٹ کلینک، جتنے دن بھی وہ یہاں پر رہی تو روزانہ ان کی انٹریکشن ہوتی تھی۔ اگر آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں، اور ویڈیوز آپ کو بے تحاشا مل جائیں گی، اور میں بالکل آگے سوال ان سے کرتا تھا، تو میں نے مریم نواز کو
دیکھا اور طرح سے. اور لیکن یہ جو بیان اور جس قسم کی یہ میں تو انہیں سیاسی بونگیاں کہوں گا جو مریم نواز کی طرف سے ہو جاتی ہیں, کیا اس طرح حکومتیں ہوتی ہیں یا اس طرح آپ طرز حکمرانی چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بہت دیر لگے گی, بلکہ کئی صدیاں لگ جائیں گی آپ کو سیاستدان بنتے ہوئے. اور یہ جو ایک وزاداری ہوتی ہے سیاسی, وہ آپ کو اپنے کردار پہ لانا پڑے گی, اور اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنا نام کلیئر کروائیں پاکستان کی عدالتوں سے, اپنے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں انہیں ختم کروائیں. اس سیاست میں ابھی آپ نہ آئیں. توشہ خانہ کے حوالے سے خان صاحب نے بتا دی ہے کہ 15% ہی, ہم نے 50% پیسے دے کر جو تمام جو تحفے ملے ہم نے لیے اور قیمت عطا کی. تو اگر اس کے اوپر بھی کہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ منظر عام پر لائیں. میرا خیال ہے کہ اس کو بطور بیانیہ استعمال کرنا نون لیگ کی حکومت کی طرف سے, میرا خیال ہے کہ یہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. بلکہ لوگ پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ اتنی ٹیٹیز ہیں, اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. میں بھی کہتا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب آ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں, تو آج وہ ٹیٹیز تو موجود ہیں. اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. حمزہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بینک ٹرانزیکشنز تھی, بزنس ٹرانزیکشنز تھی, تو تھی تو صحیح نا, اور پھر کیوں کی گئی, پیسہ کہاں سے آیا, تو اس کا جواب دینا چاہیے. چیزوں کو ونس اور آل جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے. اس طرح اگر آپ لمبو میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاست پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ویورز, فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی بات ان کی ہوئی ہے, اور وہی چاہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کا جو کیس ہے اکٹھا چلایا جائے. کسی ایک جماعت کو کا کیس چلانا یقیناً یہ وکٹمائزیشن ہوگا جسے پاکستان تحریک انصاف قبول نہیں کرے گی. اور آپ کچھ دنوں کے اندر یہ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف باقاعدہ طور پر سڑکوں پر آئے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا نام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا. اور چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ نام جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا, اب فیصلہ اس بات کا کرنا ہوگا, کیونکہ خان صاحب نے اس سے پہلے یہ نام اس طرح نہیں دیے کہ کس کے کہنے پر کیا کچھ وہ کرتے رہے اور کس کی تعیناتی کیوں کی گئی. یہ ایک بہت ہی میجر جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا, اور اس وقت جاری کیا گیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اس کیس کا فیصلہ, فارن فنڈنگ کا فیصلہ 30 دن کے اندر کرنا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے. پھر اس کے اوپر بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب اتنا آسان نہیں ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کوئی گلی محلے کی جماعت نہیں ہے, کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے, اس کی فین فالوئنگ, اس کا ووٹر پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر موجود ہے, بلکہ پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی ہے, وہ زیادہ تر یعنی 90% جو فالوئنگ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. ہم نے برطانیہ کے اندر اس سے پہلے اتنے بڑے لیول کے اوپر احتجاج ہوتے ہوئے نہیں دیکھے, اور ہر سنڈے کو یہ احتجاج ہوگا ایون فیلڈ کے باہر, جہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں, نعرے بازی ہوتی ہے اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگاتے ہیں. تو اب چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے ریفرنس فائل کرنے کی بھی بات کی گئی ہے, اور ریفرنس خان صاحب لے کر آ رہے ہیں, اور ریفرنس آئے گا تو یقیناً ان تمام پہلوؤں کا ذکر بھی ہوگا اس ریفرنس کے اندر کہ یہ ایک ون سائیڈڈ کام کرتے ہیں اور یہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں, اور وہ طاقتیں کون سی ہیں. تو اب یہ بھی چیلنج ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اپنا نام کیسے کلیئر کرواتے ہیں, کیونکہ خان صاحب نے پیچھے نہیں ہٹنا. خان صاحب بولیں گے, خان صاحب بتائیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر کس کے کہنے پہ ہوا, وہ انہوں نے بتا دیا. اب یہ بھی بتایا جائے گا کہ چیف الیکشن کمشنر جس کا کام بنیادی طور پر امپائرنگ کا ہے, تو وہ امپائر کس کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ تمام طاقتیں جو پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتی تھی. تو کسی نہ کسی نے تو طوطا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, جس میں جان ہے اس پورے نظام کی, جان ہے اس پورے سسٹم کی. تو چیف الیکشن کمشنر کے لیے آنے والے دن بہت آسان نہیں ہوں گے, بہت مشکل ہو جائیں گے. اور 30 دنوں کے اندر جب ریفرنس چلا گیا اور جو کارروائی ہو رہی ہوگی تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہے, اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ ایک جماعت کو کیوں صرف نشانہ بنا رہے ہیں اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں, اور ان کے حوالے سے یعنی ان کی فارن فنڈنگ کے اوپر کیوں بات نہیں ہو رہی. آج کچھ لوگ ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے جو بالکل پاکستان مسلم لیگ نون پرو ہیں کہ جناب یہ کیس 2014 سے چل رہا ہے. یاد رکھیں کہ 2014 کے اندر کسی حکومت تھی, 2014 کے اندر, اینڈ دین 2018 تک کس کی حکومت رہی. تو 4 سالوں میں فیصلہ لے لیتے اپنی مرضی کا, یا جو چاہتے میرٹ پہ فیصلہ لے لیتے. تو اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی.
پاکستان کی حکومت 2018 میں آتی ہے, 3.5 سال آپ نے حکومت کی, اور 8 جو حکم امتناعی کی جو بات کی جا رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس کے بابر غالباً جو باقاعدہ طور پر اس پورے کیس کو لیڈ کر رہے ہیں حکومت کے, عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی اور عمران خان کی اب جماعت کے خلاف, ان کا کردار مجھے تو مشکوک نظر آ رہا ہے. اس لیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ وہ پارٹی بن گئے ہیں. آپ کو ایک جماعت سے نکال دیا گیا, آپ جماعت سے الگ ہو گئے, اور اب آپ کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ ہی غلط ہو رہا تھا, اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو کر چاہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نہیں تھی جس میں وہ شامل ہوئے, میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف کسی نہ کسی کے کہنے پہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک دم سے ایمان جاگ جائے, آپ کا ضمیر جاگ جائے, جس طرح ایمان نہیں ضمیر جاگ جائے, جس طرح عامر لیاقت صاحب کا ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں, خان صاحب کو مشورے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس نظام کو خراب کرنے کے, یہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ یہ نظام کسی کہیں جا کے رکتا نہیں ہے جہاں پہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. ویورز, آج آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ جو الیکشن پاکستان کے اندر ہونے چاہیے اعلان ہو گیا, باقاعدہ نگران حکومت کے نام مانگ لیے گئے, تو اس صورتحال کے اندر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آ گئی, اس کو چیلنج کیا گیا, چیلنج تو نہیں کیا گیا, اس رولنگ کو پرسو موٹو لے لیا گیا, یعنی پاکستان کی عدالتوں نے اسے چیلنج کیا, ایک طرح سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. وہاں سے کچھ ریمارکس آئے ہیں, اور یہ اس وقت ریمارکس آئے ہیں جب اور یہ پہلے ریمارکس ہیں, یعنی عدالتوں کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا جس طرح پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا, تو پہلی دفعہ یہ ریمارکس آئے ہیں, یعنی پہلی دفعہ موقع ملا ہے عدالتوں کو کہ وہ بھی اپنے دل کی بات کریں. انہوں نے کیا کہا کہ یہ 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے, کسی کو سپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وقت, یعنی آپ کے پاس پورا نظام آپ کے پاس ہے, آپ بلائیں عمران خان کو, بلائیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو, اور سب پر سو موٹو لیں کہ وہ کیوں ان عدالتوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. جب آپ رات کی تاریکی میں انصاف کریں گے نا, تو پھر یہی کچھ ہوگا, لوگ آپ پر انگلیاں ہی اٹھائیں گے. اگر انصاف دن کے اجالے میں ہو رہا ہوتا نا, تو شاید بات مختلف ہوتی. لوگ یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ آئینی تھا غیر آئینی تھا, کہ ڈپٹی اسپیکر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو آپ نے کس کے کہنے پر عدالت کے دروازے کھولے, کیوں کھولے؟ عدالت اگلے دن بھی لگ سکتی تھی, عدالت اس سے اگلے دن بھی لگ سکتی تھی. اگر آپ نے نظام کو ریورس کرنا تھا آپ کر سکتے تھے. آپ نے خود موقع دیا اس نظام پر انگلیاں اٹھانے کے لیے, آپ نے خود موقع دیا. آپ کی جو جس انداز میں کارروائی کو چلایا گیا, یہ کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب یہ خود, آپ اس سوموٹو اور جب لیا گیا, یا آپ خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اچھا, پھر انہوں نے یہ کیا کہا کہ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کی پرواہ نہیں, آئین کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے, اور 24 گھنٹے کی عدالت ہے, کوئی انگلیاں مت اٹھائے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 15,000 لوگ جمع کر کر عدالتی فیصلوں پر تنقید شروع کر دیں تو ہم فیصلے کیوں سنائیں, عدالت سیاسی بحث میں کیوں شامل ہو. سیاسی رہنماؤں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ پبلک میں عدالتی فیصلوں کا دفاع کر سکیں. آئین کی پاسداری اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. بہت اچھا ہوتا کہ یہ جو آپ نے سو موٹو لیا, کہہ دیتے کہ پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے. آج جب تشریح کا معاملہ آیا کہ منحرف اراکین منحرف ہیں یا نہیں ہیں, ان پر پابندی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے, آئین خاموش ہے, کیوں خاموش ہے, کسی کے کہنے پر خاموش ہوا یا پھر جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا گیا, آپ اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتے. یہ آپ کا آئینی کردار ہے جو آپ نے کرنا ہے, جس کے اوپر آپ نے کہا کہ ہم کیوں کریں. جب آپ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ ڈٹے رہیں اس اپنی بات کے اوپر کہ یہ 24 گھنٹوں کی عدالتیں ہیں اور ہم فیصلہ ضرور سنائیں گے, اور آئین کی تشریح کرنا ہمارا ہی کام ہے اور ہم ضرور کریں گے, اور ہم بتائیں گے اب کیوں پاکستان کی جو سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جائیں کسی اور سے فیصلہ کروا لیں. آپ نے اگر ہم پہ تنقید ہی کرنی ہے. عدالتیں جب آبزرویشنز دیتی ہیں اس قسم کی, تو پھر ایک راستہ ہموار ہو جاتا ہے. میرے جیسے کرٹکس یہاں پر بیٹھ کر پھر بات ہی کریں گے نا, پھر پوچھیں گے نا کہ آپ جب کہیں گے کہ 15,000 لوگ, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ایسی سیاسی آبزرویشنز دینے کی کہ 15,000 لوگ اکٹھے ہو کر عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. فار ٹو کریکٹ ریکارڈز, 15,000 لوگ اکٹھے نہیں ہوئے, یہ لوگ 1.5 لاکھ تو ہو سکتے ہیں, 15,000 نہیں تھے. پھر 10,000 کا بھی ذکر کیا گیا اور 10,000 نہیں تھے, 1 لاکھ تو ہو سکتے ہیں, 10,000 نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو ویژولز ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے. ویورز, کل کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی ہے.
मुश्किल है पाकिस्तान की अदालतों के लिए भी। जैसा इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज था, इसी तरह अदालतों के लिए भी चैलेंज है, इस हुकूमत के लिए भी चैलेंज है, तमाम लोगों के लिए चैलेंज है कि वो अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, ये किस तरह इनसे क्लीन चिट लेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।